अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, हमेशा की तरह खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बुरी नज़र से बचाए, बच्चों पर आपका साया कायम रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना आपने नहीं भूलना। और जिस कमेंट्स के बारे में कहा जाए, उस सवाल का जवाब भी ज़रूर देना है। दोस्तों, कल मारंग बलूच के मिसिंग पर्सन बीएलए जैसी दहशतगर्द तंजीमों ने बलोचिस्तान में 11 पंजाबियों का कत्ल कर दिया। अब मैं ये लफ्ज़ पंजाबी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो पंजाबी थे। अगर वो केपीके के होते तो हम पठान कहते, सिंध के होते तो उसको सिंधी कहते, क्योंकि ये जो हरकत है ये हरकत बस मैं क्या कहूँ इसे, मासूम पाकिस्तानियों का खून जब यूं बहता है तो मारंग बलोच जैसे तमाम इनकलाबी चुप का रोजा रख लेते हैं। यहाँ पर आपको इनकलाब, आपका जो इनकलाब है ना, वो पानी में बह जाता है, एक्सपोज हो जाता है। जब आप बलूचिस्तान में पंजाबियों के कत्ल पर तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, फौज से बोगस के चक्कर में बीएलए, बीआरए और दीगर मिसिंग पर्सन पर मुश्तमिल तंजीमों की मजम्मत नहीं करते। जब इन कातलों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो फौज से नफरत की कै करना शुरू कर देते हैं। इससे पता चलता है कि आप सिर्फ फौज और रियासत से बोगस में इनकलाबी बनते हैं, हक, सच और मजलूम के साथ खड़े होने का सिर्फ ढोंग रचाते हैं। मैं जरूर आपके मौकफ की तायद करता अगर आप गैर जानबदार होते। जब आप बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के हाथों मासूम पंजाबियों के कत्ल पर चुप का रोजा रख लेते हैं तो मुझे किसी महसूस एजेंडे की बू आती है। यूं महसूस होता है कि ये किसी ऐसे एजेंडे की तकमील करते हैं जो हमारे दुश्मनों का है, जिससे उन्हें सिर्फ और सिर्फ फायदा होता है। मारंग बलूच जो के साथ खड़ा हो जाता है अगर वो मासूम पंजाबियों के कातलों के खिलाफ भी कोई धरना देती। कई बरस से पंजाबियों को यूं बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। इनके लिए तो आज तक किसी ने कोई एनजीओ या कोई तंजीम नहीं बनाई, कोई धरना नहीं दिया, टीवी चैनल प्रोग्राम नहीं किए और धरने पर भी नहीं बैठे। कहाँ है वो सब इनकलाबी जो मिसिंग पर्सन दहशतगर्दों पर शोर करते हैं, लेकिन मासूम पंजाबियों के नाहक कत्ल पर इनको मौत पड़ जाती है, सकूत तारी हो जाता है। इन पंजाबियों के लिए धरना कौन देगा? हामिद मीर समेत सब कहाँ गायब हैं? पंजाब से तल्लक रखने वाले 11 मासूम पाकिस्तानियों के कातिल वो तमाम लोग हैं जो बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की हमायत करते हैं, जो मिसिंग पर्सन के नाम पर इनसे हमदर्दी का इजहार करते हैं। हामिद मीर से लेकर मारंग बलूच वो तमाम लोग शामिल हैं जो दहशतगर्दों के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन इनके हाथों शहीद होने वाले पाकिस्तानी के लिए खामोश हैं। बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देकर मासूम पंजाबियों को शहीद करने वालों के खिलाफ आज रात देखते हैं कितने टीवी प्रोग्राम होते हैं, हामिद मीर कितनी सीरीज करता है और मारूंग बलोच के भाई कितनी आहो बका करते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों पंजाबियों के कत्ल का सिलसिला कई बरस से चल रहा है। मुझे याद है 2010 में जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, उन्होंने सबसे जानदार कोशिश की इस सिलसिले को रुकवाया। इसके अलावा आज तक किसी ने इस मामले को हाईलाइट नहीं किया। मिसिंग पर्सन से ज्यादा तो पंजाबी मजदूर जान दे चुके हैं, लेकिन क्या वजह है कि तंजीमें, लॉन्ग मार्च, धरने और टीवी शोज सिर्फ उन बलोच मिसिंग पर्सन के लिए होते हैं जो इन पंजाबियों को मारते हैं, जो भारतीय फंडिंग पर दहशतगर्दी करते हैं, फोर्सेस पर हमला करते हैं, क्योंकि इस एजेंडे को सपोर्ट करने की फंडिंग मिलती है, पजीराई मिलती है, आलमी सतह पर ब्रांडिंग होती है। उन दहशतगर्दों के लिए आवाज उठाने पर पैसे भी मिलते हैं, हर तरफ से फायदा होता है, लेकिन रियासत का नुकसान होता है। बहरहाल कौम अब इन बहरूपियों को पहचान चुकी है, इनका मुहासबा करना चाहिए और इनकी बातों में आकर रियासत का नुकसान नहीं करना चाहिए किसी सूरत में। मुझे याद है कि जब इन इन वहां से आए हुए बलोच, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो यहाँ पर कोई काम करने वाले हों, चाहे वो कोयटा जी चाय पराठा हो, हम लोग यहाँ पे उनके साथ वो सलूक नहीं करते और उनको इस नज़र से नहीं देखते कि ये किसी दूसरे सूबे से आए हैं। चाहे वो फैसलाबाद हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो गुजरांवाला हो, जहाँ पर ये लोग काम कर रहे हो, रहायत इज्जत और रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन इसके बदले में वहाँ पर जो होता है वो आपके सामने, ये जो चैंपियन है जिनको रात को नींद नहीं आती, मिसिंग पर्सन पता नहीं वो क्या-क्या करके मिस हो गए। अब तो वो मैंने आपको कल भी अपने वीडियो में बताया था कि ये जो मिसिंग पर्सन के हक में आवाज उठाने वाले हैं ना, इनकी पर्सनैलिटीज ऐसी है, ये हरकतें ऐसी करते हैं कि 90% लगता है कि ये झूठ बोलते हैं और 10% ये जो सच है इनके झूठ के नीचे दब जाता है। और अगर सच में कोई गायब है, सच में कोई नहीं मिल रहा,
تو وہ بھی مشکوک لگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اگر آپ کے سامنے جب لاسٹ ٹائم کوئٹہ میں سوری ایران میں جب یہ حملہ ہوا تو انہوں نے کہا جی ہمارے اپنے وہاں مارے گئے، اور بھائی آپ کہہ رہے ہیں مسنگ ہے، اور مارے کہاں گئے ہیں ایران میں، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے مارے گئے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن میرے خیال میں اس پہ بڑی سخت قسم کی آواز جانی چاہیے. میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ نہیں بولنا چاہتا، اور میرے خیال ہے کہ نہ ہی بولوں تو اچھا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت برل میں نہیں بولتا، زیادہ بہتر ہے. دوسری خبر یہ ہے، پی ٹی آئی سمیت 6 جماعتوں نے نوشکی بلوچستان میں حکومت کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہے، ایک تحریک کا آغاز کیا ہے، اس سلسلے میں جلسہ بھی کیا ہے. اس محاذ میں پی ٹی آئی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، جماعت اسلامی، بلوچستان نیشنل پارٹی، سنی تحریک اور مجلس وحدت مسلمین شامل ہے. اس محاذ کے ذریعے اب پی ٹی آئی حکومتی امور میں رکاوٹ ڈالے گی، دھرنے دے گی، لابنگ مارچ کرے گی، احتجاجی سیاست کے ذریعے ترقی روکنے کی کوشش کرے گی. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں، معیشت بہتر ہو رہی ہے، عالمی ادارے بہتری کی نوید سنا رہے ہیں، سرمایہ کاری آ رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی پھر رکھنا ڈالنا شروع ہو چکی ہے. آپ اس سے خود اندازہ کریں کہ یہ ملک کے کتنے سگے ہیں. جلسے کے دوران عمران خان کے فالورز نے ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگائے، مولانا فضل مان کے خلاف نعرے بلند کیے. اس دوران شیر افضل مروت نے انہیں روکا نہیں، بلکہ یہ کہہ کر روکا کہ ابھی ان کے خلاف نعرے نہ لگائیں، کیونکہ ابھی ڈیزل سے ہماری بات چل رہی ہے. یہ نعرے اس طرح سے نہ لگاؤ، کیونکہ اگر اتحاد ہوتا ہے تو پھر مطلب اگر اتحاد نہیں ہوتا تو پھر ہم ڈیزل ڈیزل کے نعرے ضرور لگوائیں گے. مولانا فضل مان کو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے اتحاد کرنا چاہیے کہ یہ کتنے ابن الوقت لوگ ہیں. نوشکی میں آج 6 جماعتوں کے جلسے کے دوران سب نے ریاست پر حملہ کیا، فوج کو برا بھلا کہا، لوگ بلوچستان میں قتل ہونے والے پنجابیوں کے ایک لفظ نہیں بولا، ان دہشت گردوں کی مذمت نہیں کی. دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جماعتیں تو پاکستان کی ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے. حالانکہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ کسی بھی طرح سے کوئی ڈیموکریٹک جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. 9 مئی ان کے سینے پر ہمیشہ لکھا جائے گا، منہ ڈلتا رہے گا ان کے سینے پر جب تک ان کا یہ کیا کہوں، قیدی نشئی 804 خیر اینی ہاؤ. لیکن انہوں نے وہاں پر کسی قسم کا جو سب سے تکلیف والی بات ہے آپ کریں، ایک تو فوج کے خلاف وہاں پر ظاہر ہے جو انہوں نے تمام جلسہ میں خطاب کرنے والوں نے اپنے اپنے دل کی بڑھاس نکالی، اور دوسری وہاں پر جو بلوچستان میں قتل ہوئے ہیں ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، ان کے لیے کوئی مذمت کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور جنہوں نے یہ کیا ان کے خلاف بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کہی. تو اس سے زیادہ آپ اور ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، یہاں پر ایک چیز مجھے ذرا کہنی پڑے گی، مسلم لیگ نون کی میڈیا اسٹریٹجی پر بات کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ عید شوز کے دوران اس کے علاوہ ہر ٹی وی شو پر اینکرز مہمان عمران خان کو برانڈ بنا کر پیش کرتے رہے، اس کی مفت میں برانڈنگ کرتے رہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی اور عمران خان نے اس چیز پر باقاعدہ پلان کے ساتھ کام کیا. انہوں نے پہلے عمران خان کو برانڈ بنایا، ایسا برانڈ بنایا جو بھی اس کے لیے آواز اٹھائے گا اس کے موقف کی تائید کرے گا، اس کا ساتھ دے گا، وہ خود مشہور ہو جائے گا اور اسے پیسے ملیں گے، ریٹنگ ملے گی. نون لیگ نے کسی کو ایسا برانڈ نہیں بنایا. چند ایک صحافی جن میں حفیظ اللہ نیازی، مجیب الرحمان شامی وغیرہ ہیں جو نواز شریف سے متعلق جانتے ہیں، وہ کبھی کبھار گفتگو کر کے نواز شریف کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ مریم نواز، نواز شریف، دیگر لوگ جو آج صحافیت سے ملتے نہیں، اس چیز پر کام نہیں کرتے، تو پھر کیوں کوئی نون لیگ کے حق میں بارے میں بات کرے گا. میں نے خود جتنے ٹی وی ٹاک شو دیکھے ہیں اس میں لگ ایسا رہا تھا کہ عید نہیں ہے بلکہ عمران خان کی شادی ہے یا عمران خان کی برتھ ڈے ہے. آپ منصور علی خان کو دیکھیں، آپ کاشف عباسی کو دیکھیں، آپ کاشف عباسی کی بیوی کو دیکھیں، آپ دوسرے جتنے مرضی ٹاک شو پہ لے لیں، اور پھر ان ٹاک شوز میں جو ان کے مہمان بیٹھے ہیں، مطلب مروت جو ہے، شیر افضل مروت، وہ ہر دوسرے شو میں بیٹھ کر عمران خان کی تعریفیں کر رہا ہے، بتا رہا ہے. میں حیران پریشان ہوں، کچھ لوگ تو ایسے ڈیفینڈ کرتے ہیں عمران خان کی، ایسی تعریفیں کرتے ہیں جیسے ارشاد بھٹی جیسے بتا رہا تھا کہ میں جب جیل میں جاتا ہوں یا گیا ہوں تو خان صاحب مجھے دیکھ کے کہتے ہیں نہیں بھٹی صاحب وہ گل نہیں بنی، تھوڑی جی ایکسرسائز اور کرو، تھوڑا جا ٹھڈ اور کرو، تے وال تھوڑے جے لمے رکھو، زلفاں تھوڑی جی بہتر کرو تو پھر گل بنے گی. تو پھر بھٹی صاحب بھی عمران خان کو مشورے دے کے آتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کیسے ٹھوکنا ہے، کیسے بجانا ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے جو عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے کسی ٹی وی پر کوئی نواز شریف کے حق میں بات کرتا ہوا نظر نہیں آیا. عید شو میں ایک ہی چیز نظر آئی کہ مریم نواز کے کپڑے کتنے کے ہیں اور جوتے کتنے کے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں عید شو میں کوئی اور چیز نظر نہیں آئی کہ جہاں پر اچھا اس کے لیے دیکھیں وہ لوگ ملتے تھے، یوٹیوبروں کو ملتے تھے،
وہ لوگ سوشل میڈیا والوں کو ملتے تھے، وہ اینکروں کو ملتا تھا، وہ بیٹ رپورٹروں کو ملتا تھا، اور جب یہ سب کچھ کرتا تھا تو ڈیفینیٹ اس کے تعلقات ان سے ٹھیک تھے، اور جب تعلقات ان سے ٹھیک تھے وہ تو ظاہر ہے ان کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بات کرنے سے ان کو ریٹنگ ملتی ہے، ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کو، حالانکہ ان کی حکومت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ چھائے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے عمران خان سے، کیونکہ یہ تو مطلب کہ ان پیسے لے کر کام کرنے والی، ناچنے والے یا دھندا کرنے والوں سے بھی برے ترین لوگ ہیں۔ ان کو تو پیسے نہیں ملیں گے تو یہ کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اب پیسے کیسے ملنے ہیں؟ وہ یوٹیوب سے ملنے ہیں، ٹویٹر سے ملنے ہیں، یا عمران خان نے نقد دینے ہیں، یا ان کا کوئی اسپانسر دے گا، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہاں پہ نون لیگ والے کوئی پلان ہی نہیں کریں گے، لوگوں سے ملیں گے نہیں، مطلب اب پرائم منسٹر میں یا چیف منسٹر صاحبہ نے اس دفعہ کوئی کسی قسم کی افطاری نہیں دی، اور اگر دی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، میری نظر سے نہیں گزری۔ جب آپ میڈیا والوں کے لیے، جب آپ دوسرے لوگوں کے لیے ایسے کام نہیں کر رہے، گیٹ ٹوگیدر نہیں کر رہے، ان کو بتا نہیں رہے، ان کو وہ سہولتیں فراہم نہیں کر رہے جو کہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ جا کے ٹی وی پر آپ کا بلے بلے کر سکیں، جی آپ کے لیے وہ کام کر سکیں جو عمران خان کے لیے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیوں کریں گے؟ بڑی بڑی آوازیں جو ہیں، مطلب حفیظ اللہ علیہ صاحب جو ہیں، وہ سنگل آواز تھی جیو نیوز پر، وہ بند ہو گئی ہے، وہ ٹی وی پروگرام نہیں کر رہے، لیکن کسی نے کوئی کیئر نہیں کی، تو میرے خیال میں اس پہ تھوڑا سا کام کرنا چاہیے۔ مریم نوید نے اپنی پہلی جو ان کی تقریر تھی جی، اس میں انہوں نے ایئر ایمبولینس کا وعدہ کیا تھا، جس پہلے ماہ ہی پورا کر دیا۔ تربیتی سیشن شروع ہو گیا ہے، ایکسرسائز کے لیے باقاعدہ ایمبولینس مریضوں کو سہولت فراہم کرنا شروع کر دے گی۔ اچھا، وہ ڈیفینیٹ جی، یہ عمران خان صاحب کا تو وعدہ نہیں تھا، یہ مریم نواز کا وعدہ تھا۔ چھوٹے جہاز اور ہیلی کاپٹر دونوں کی صورت میں ایئر ایمبولینس کا استعمال کیا جائے گا۔ دوست پوچھ رہے تھے کہ یہ کام کیسے کریں گے، جہاز کے لیے تو رن وے چاہیے ہوتا ہے، ایک تو اس کے لیے بہت لمبے رن وے کی ضرورت نہیں ہوتی، چھوٹی سٹرپ پر اترتا ہے۔ جہاز کو اس لیے شامل کیا ہے کہ جب موسم خراب ہوتا ہے تو ہیلی کاپٹر نہیں اٹھ سکتا، تو جہاز منگوائے گئے ہیں۔ اب ہیلی کاپٹر اور جہاز دونوں استعمال ہوں گے۔ بہرحال پنجاب والوں کو بتانا تھا کہ آپ کے وارث لوٹ آئے ہیں۔ اچھا، یہ جو ایک چل رہا تھا جی کہ مطلب یہ اتریں گے کیسے، کیا ہر گاؤں میں ہیلی کاپٹر بنانا، ایئرپورٹ بنانا پڑے گا، رن وے بنانا پڑے گا؟ آپ یہ جو سوال دوست پوچھ رہے ہیں، اکثر انگلش فلموں میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے والے جہاز ہوتے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی سٹرپ پر بھی اتر جاتے ہیں۔ مطلب فرض کیا کہ بہت بڑا کوئی ہاکی کا گراؤنڈ ہے، کرکٹ کا گراؤنڈ ہے، بہت بڑا کوئی میدان ہے، تو یہ وہاں پر اتر جائیں گے۔ ان کو کچھ اسپیشل وہ نہیں چاہیے، ان کے ٹائر اس ساتھ کے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ گراؤنڈ پر بھی نکل جاتے ہیں، جیسے مطلب کہ اپنا آپ ہاسپٹل جی ایچ کے ہسپتال جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو جتنے آفیسرز کالونی ہوتی ہیں، جتنے گراؤنڈ ہوتے ہیں، جتنے بڑے میدان ہوتے ہیں، یہ موسٹلی وہاں پر یہ اتریں گے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پہلے ہیلی کاپٹر مزید اٹھا کے جہاز تک لائے گا اور جہاز آگے لے کے جائے گا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ کسی جگہ پہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ایسا کرنا پڑے، لیکن نارمل دو ہیلی کاپٹر ایک جہاز، ہیلی کاپٹر کسی بھی جگہ پہ اتر سکتا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے اگر ہیلی کاپٹر استعمال نہیں ہوتا تو پھر جہاز جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ تو یہ جہاز پر اعتراض کرنے والے جو ہیں، میرے خیال میں آپ کو بہت ملیں گے، اس کے فائدے گنانے والے آپ کو کم ملیں گے، کیونکہ جنہوں نے یہ پروجیکٹ لائے ہیں انہوں نے فائدے گنوانے کے لیے مطلب کسی سے رابطہ ہی نہیں کیا ہوگا، کسی کو کہا ہی نہیں ہوگا، برانڈی کے لیے کسی کہا ہی نہیں ہوگا، پہلے سے لوگوں کو وار نہیں کیا ہوگا، یوٹیوبروں کو بلا کر میٹنگ نہیں کی ہوگی کہ ہم لوگ یہ لانچ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس پہ کام کرنا ہے۔ ظاہر ہے ٹرینڈ چلانے والوں کو اپنے رابطے میں نہیں لیا، تو یہ اس وجہ سے شاید یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ سوال کہ جواب پہلے دے دیے جائیں تو ایسا نہ ہو، سوال کم اٹھیں۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ نے ثابت کر دیا کہ وہ پنجاب کی وارث ہے، پنجاب کی مطلب وارث ہے پنجاب کی، اور پنجاب کی وارث واپس آ چکی ہیں۔ اب گھبرانے کی ضرورت آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ مالک پنجاب کے، ذمہ داران پنجاب کے، درد رکھنے والے پنجاب کے واپس آ چکے ہیں۔ آپ کو اس قسم کے بہت سارے جو ہیں وہ پروجیکٹ ملیں گے۔ مجھے اجازت دیں، آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ مریم نواز کے اس کام پر کیا کہتے ہیں؟ کیا مریم نواز نے جو اپنا وعدہ کیا پہلے مہینہ میں پورا کیا؟ اس سے پہلے کبھی کسی نے کوئی ایسا سٹیپ لیا کہ ایک مہینے میں پورا کر کے دکھا دیا وعدہ؟ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو مریم نواز سے کیا امید ہے، اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ اور آج جو بلوچستان میں جلسہ ہوا جس میں 6 جماعتیں تھیں، کیا انہوں نے وہاں پر پاکستان جو وہاں پر جو پنجابی شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں مذمت نہ کر کیا ثابت کیا ہے کہ ان کو سوائے سیاست کے کچھ نظر نہیں آتا، یا پھر وہ تمام کی تمام جماعتیں پنجاب سے نہیں ہیں، یا پنجاب سے کچھ سروکار نہیں ہے؟ اس پہ ضرور کمنٹ کریں۔ چینل ہمارا سوشل میڈیا ٹاک شو، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور واٹس ایپ گروپوں میں اس کو سینڈ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں. سلامت رہیں, خوش رہیں. تھینک یو ویری مچ. ڈوب کر وقت کے اندھیرے